FM 107 और आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम रमज़ान एक मेहमान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बहुत सारी आपको रहमतें और सआदतें और बरकतें मुबारक हों। खुशामदीद खुशामदीद और खुशामदीद, ये तीन खुशामदीद और इसके कौन-कौन मुखातब हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही बरकतों वाला महीना खुशामदीद, और फिर इस महीने में जो हमारे पास एक चीज़ हमें दी गई उसको हम कहते हैं खुशामदीद, यानी कि अल्लाह का कलाम, दस्तूर ज़िंदगी। और एक अमल जो कि हमारे लिए न सिर्फ हमारी जिस्मानी और तबई लिहाज से बेहतर है बल्कि बहुत सारे फ़ायदे और बरकतें लिए हुए होता है, रोज़ा। और फिर आप तमाम को भी खुशामदीद इस प्रोग्राम में, आप तमाम को खुशामदीद इस माह मुबारक को पाने के लिए जो है आपको मुबारकबाद और बहुत कुछ वो जो कि इस प्रोग्राम में अब साथ साथ चलता रहेगा। तो सामीन FM 107 पर आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मैसेजेस भी कर सकते हैं, कुछ अपनी जो बातें आप शेयर करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि हो क्या रहा है, क्या चेंजेस हैं, क्या तब्दीलियां हैं। सामीन, रमज़ानुल मुबारक, इसे अक्सर हम जो है कुरान मजीद का महीना भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में अल्लाह ताला ने ये कलाम हमें दिया है और इससे हमें से किसी को भी इनकार नहीं कि ये हमारी ज़िंदगी और ज़िंदगी के रास्तों और कामयाबी के रास्तों का तयन करता है। तो कामयाबी की बातें, खुशी की बातें, इनाम की बातें और मोहब्बत की बातें, वो मोहब्बत जो अल्लाह ताला अपने बंदों से करता है, वो मोहब्बत जो हम एक दूसरे से अल्लाह की खातिर करते हैं, और वो मोहब्बत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको है। और इसी मोहब्बत के नाते जो है हम इस महीने को इस कदर खुशी के साथ खुशामदीद करते हैं। जिस समय हुआ ये कि जब वक्त का पहिया गर्दिश करता रहा और बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती रहीं कि जिसमें जो है हम ये देखते रहे कि भाई अब ये बात ऐसी है और यूं इस तरह से है, और हमारे जो अजीज़ व क़रीब हैं किसी के साथ कोई मसला, दुनिया में ग्लोबल जो चेंजेस हैं और मुख्तलिफ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिसमें कुछ अच्छा है, कुछ ऐसा है जिसमें परेशानियाँ हैं, कुछ ऐसा है जो लगता है कि मेरे इख्तियार में नहीं है। तो फिर इंसान भी इख्तियार अपने हाथ उठा देता है और याद करता है अपने रब को कि भाई ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। और जब इंसान अपने रब को याद करता है तो अल्लाह ताला तो फिर उसके शहर से करीब ही है। जी, तो जब इंसान अपने रब को पुकारता है कि ऐ रब मेरी मदद फरमा, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ। और वो जब जवाब देता है तो उसका दिया हुआ इतना प्यारा होता है, इतना भरपूर होता है कि इंसान खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। कहना है अल्हम्दुलिल्लाह के लिए जिसने हम सबको पैदा किया, जो हम सब का मालिक है। दरवाजे खोल दिए गए हैं और जो चीज़ें वसवसा डालने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, भटकाने वाली हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और ये तो हम सब कई दफ़ा सुन चुके हैं कि भाई 8 दरवाजे हैं उस मुकाम के जिसकी तमन्ना हम सबको है, जिसके लिए हम सब कोशिश करते हैं, यानी जन्नत। और उसमें से एक दरवाज़ा है रयान, और इसमें से सिर्फ वो लोग दाखिल होंगे जो इस महीने में वो एक पर्टिकुलर अमल कर रहे हैं, यानी कि रोज़ा रख रहे हैं। मुबारक
اخلاق سے جو ہے سرفراز کیا. اور یہ جب چیزوں کا احساس ہوتا ہے اور اس میں ہم جو ہے سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. جی, اور اس میں جو ہے مختلف جو باتیں سمجھنے کی ہیں اور جس پر غور کرنا ہے اس میں سے یہ ہے کہ میں اپنے آس پاس اپنے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ میرا رویہ کس طرح سے بدلے گا اور کس طرح سے یہ جو رحمت اور برکت کی باتیں ہیں وہ ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہوں گی کہ ہمارا ملنا, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کیا کہتے ہیں معاملہ ہونا اور گفتگو کا ہونا یا پھر کوئی ایسی بات جس میں کسی کو جو ہے ہماری طرف سے کوئی سکون ملے, راحت ملے, تو کیا یہی وہ اثر نہیں ہے جو اس مہینے کی برکت ہے؟ بے شک. So this is the 9th month of the Islamic calendar اور اسے تمام باقی جو مہینے ہیں ان میں ایک بہت ہی خاص سی فضیلت اور عظمت اور اہمیت حاصل ہے. اس کا تقدس, عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ چیز اللہ کے کلام میں سامنے آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا, جو لوگوں کا رہنما ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو we are getting 4 different اس کے جو کیٹیگریز ہیں, اس کے جو مختلف کیا کہتے ہیں آپ کے امپورٹنس ہیں, جو 4 خصوصیات ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ہے اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے. اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور یہ قرآن کیا ہے, لوگوں کو راہ دکھاتی ہے. جی بالکل صحیح, آپ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اس میسج میں کہ بھئی رمضان جو ہے اس کا معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کے معنی ہیں جلنا اور آفتاب کی گرمی کی وجہ سے ریت کا آگ کی طرح سوزاں ہو جانا. اوکے, تھینک یو. اور میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان لفظ جو ہے رمز سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے گرمی کی شدت سے عبارت, یعنی کہ اسے رمضان کو جو ہے گرمی کی شدت سے عبارت ہے. اور چونکہ عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے کہ اونٹ پیاس کی شدت سے جل گئے, تو یہ مہینہ جو ہے گناہوں کو جلا دیتا ہے, مبارک مہینہ, اس بنا پر اسے رمضان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. سامعین, جلنے کے اس تذکرے پر مجھے مختلف جو ایکسپیرینس ہمارے ہوتے ہیں اکثر وہ یاد آ رہے ہیں کہ جس سے اکثر ہم کہیں نکل پڑتے ہیں, کبھی تفریح پر نکلے ہوئے ہیں یا کسی کام کے تحت کہیں گئے ہوئے ہیں, اور خاص کر اس مقام پر جہاں پر کہ ہم ہیں, تو اگر ریت پر ہمارا جانا ہوا اور وہاں گرمی کے وقت میں اگر ہم نے اپنے پاؤں جو ہے ریت پر رکھ ڈالے تو وہ جو جلن ہے اس جلن میں اور کیا کہتے ہیں تپتی ہوئی ریت کی جو جلن ہے اس جلن میں اور جو دیگر کہیں اور ایکسپیرینس کیا ہو اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ جو ریت کی جلن ہے, ریت کا پاؤں جلانا ہے, یہ پرٹیکولر جلن جو ہے رمز کہلاتی ہے. اور یہ جو سوزاں لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے بارے میں میں یہاں دیکھ رہی ہوں, میرے سامنے ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سوزاں جو ہے سنگریزوں میں چمڑے سمیت بکری کو بھوننا, اور عرض تمزار یہ ایک لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے, یعنی کہ گرمی کی شدت اور جھلسا دینے والے موسم کی وجہ سے جو زمین چٹکتی ہے, تو یہ چٹکتی ہوئی زمین یہ ہے رمز. تو یہ تمام الفاظ بتاتے ہیں کہ اہل عرب میں رمضان نہایت سخت گرمی کے زمانے کا نام تھا. So now I'm getting that کہ بھئی یہ جو اتنا تیز جھلسا دینے والی اور بہت ہی سخت گرمی کا جو نام ہے وہ اس ماہ مبارک کو دیا گیا, یعنی کہ جس طرح سے وہ جو تیز گرمی ہے اور جھلسا دینا ہے, وہ جس طرح سے چیز بدن کو جھلسا سکتا ہے, کسی چیز کو جو ہے جلا سکتا ہے, تو اس شدت سے جو ہے یہ مہینہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پھر فارگیونیس بھی تو مانگنی ہے, اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے, معاف کر دے. تو یہ کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی چیز غلط کر لیتے ہیں تو پھر اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کبھی وقت آئے گا اور ہم جو ہے معافی کے خواستگار ہوں گے, بلکہ
فارگیونیس جو ہوتی ہے، یعنی کہ ایک تو فارگیونیس اور دوسرا یہ کہ کہنا کہ ہمیں معاف کر دیں، فارگیو می، یہ جو دو چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اور پہلا کیا ہونا چاہیے؟ پہلا یہ ہو کہ میرے اندر یہ احساس رہے کہ مجھے دوسرے کو معاف کر دینا ہے، تبھی مجھے یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ میں خود اپنے لیے جو ہے کسی سے معافی کی خواستگار ہو جاؤں کہ بھئی مجھے معاف کر دیں. اچھا، ان معافیوں سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ وہ ساری چیزیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں پرابلم کر رہی تھیں، ستا رہی تھیں اور تکلیف دیتی تھیں، وہ دور ہو جائیں گی. جب وہ دور ہو جائیں گی تو ہمارے پاس بہت سارا ایسا چانس رہے گا، اندر کا موسم اتنا اچھا ہو جائے گا کہ ہم باہر جو ہمارے لیے بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں ان کو اویل کرنے کے قابل رہ سکیں گے. کیا ہی پیاری بات یہاں پر شیئر کی گئی ہے کہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور نیکیوں کا دیکھیے کتنا اچھا ورڈ استعمال کیا ہے کہ موسم بہار ہے. موسم بہار، اس کی جو خاص بات ہے وہ یہی ہے نا کہ جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو ایک عجیب سی چمک آنکھوں میں آ جاتی ہے اور چہرے پر جو ہے شادمانی سی چھا جاتی ہے. اچھا لگتا ہے، اس کا تصور کرنا بھی اچھا لگتا ہے. اور نیکی تو ایسا لفظ ہے جو دل کو باغ باغ کر دیتا ہے. تو نیکی اور پھر موسم بہار، واہ کیا بات ہے. جی سامعین، یہ جس میں کہ ابھی ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ وہ فضائیں جس میں ابھی ہم جو ہے اپنے آپ کو پا رہے ہیں کہ ہم کتنے مبارک مہینے میں ہیں. تو یہ مہینہ جو ہے ابدی خزینہ، ایک بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کا انعام، ایک بہت ہی پیارا سا اللہ کا بہت ہی پیارا سا کلام، یعنی کہ آخری الہامی صحیفہ، نسخہ کیمیا. اس کے لیے جو مختلف ترکیبیں ہیں اور مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، خود اسی کلام میں جو اس کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان سب کو اگر ہم جو ہے یہاں پر لیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. بس اتنا میں کہہ دوں کہ یہ جو ہے کامیابی کا، نجات کا سرچشمہ ہے. یعنی کہ یہاں سے ہم جو ہے اپنی کامیابی کے بہت سارے سورسز، بہت سارے ویز ہم یہاں سے آپٹ کر سکتے ہیں اور اسی سے ہمیں جو ہے کامیابی کا راستہ بھی ملے گا. تو یہ جو کتاب ہے، کتاب مبین قرآن حکیم، اسی مہینے میں تو نازل ہوئی ہے. جی، اور ہمیں اس کی آمد کا پورا سال انتظار رہتا ہے. سچ کہہ رہی ہوں نا، ہم ہر وقت جو ہے جب اس سے ودا ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی دل میں جو ہے اداسی سی ہوتی ہے کہ ایک بہت ہی پیارا سا مہینہ، اور اس میں ہم مزید کچھ حاصل کر لیتے، مزید کچھ یہاں سے جو ہے اپنے لیے مغفرت کا سامان کر لیتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے، اور جو ہمارا نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہے اس میں کچھ اضافہ کر لیتے. لیکن یہ تو ہم سے جدا ہو گیا. وہ ایک کیفیت بہت عجیب سی ہوتی ہے، اور پھر اس کیفیت کے بعد سے ہر گزرتے مہینے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ پھر ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جب یہ مہینہ آئے گا تو میں نے اس طرح سے تیاری کرنی ہے اور ایسے اور ایسے اور ایسے. آپ نے کیا کیا سوچ رکھا تھا؟ کیا آپ نے یہ سوچ رکھا تھا کہ بھئی جب یہ مہینہ آئے گا تو ہم جو ہے فلاں کسی جو ہے مقام پر افطار کریں گے، یا پھر ہماری سحری اس طرح سے ہوگی، یا ہم اس طرح کے جو ہے پہلا جمعہ جو ہوگا اس میں اس طرح کیا کوئی ڈریس پہنیں گے، یا پھر یہ کہ بھئی تراویح میں ہم اس طرح سے کچھ نیو ڈریسنگ کریں گے. اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا. ہم بڑا ہی عجیب سا ہمارا حال ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ ہی جب کسی چیز کی تیاری کا ذکر ہو تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے، دو یا تین چیزیں ہمارے سامنے ضرور ہوتی ہیں. ایک تو کس مقام پر، اور دوسرے کیا پہنیں گے اور کیا کھائیں گے. لیکن یہ ایک مہینہ ہے نیکیوں کا، موسم بہار، جس میں ہم جو ہے بات کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں تو ایسی کہ جس میں بس کس کو ہم کیا دے سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم کس کے ساتھ کس طرح سے اچھی طرح سے پیش آئیں گے، اور کتنے اچھے کام کریں گے. اور اچھے کام تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے جس میں ہمارے آس پاس موجود لوگ ہم سے ناراض ہوں اور ہم کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہم نے کوئی اچھا سا کام کر لیا ہو. تو کتنا ہی پیارا موسم ہے جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال کیے ہوئے ہے اور ایک دوسرے کو خود سے آرام اور سکون پہنچانے کی تگودوں میں ہے.
بہت ہی پیارا سا پروگرام رمضان ایک مہمان. پہلا تو یہ لفظ رمضان جو دل میں ایک خوشی کا احساس دلاتا ہے, اور دوسرے مہمان کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو ویلیو ہوتی ہے ہماری نظروں میں, تو پھر اس مہینے کی جو عظمت ہے, اس کی جو ایک قدر ہے نا, وہ بڑھ جاتی ہے. تو سمجھیے جو بابرکت گھڑیاں ہیں ہمارے درمیان ہیں, وائی ناٹ ہم اس کو جو ہے بہت زیادہ امپورٹنس کے ساتھ اور بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اٹینٹیو ہو کر اس سے جو ہے اپنے لیے بینیفٹس حاصل کریں. اور اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھئی یہ بینیفٹس اگر میں اپنے لیے ایزی وے میں لینا چاہوں, تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ بھئی بس آپ کسی کونے میں بیٹھ جائیں جہاں پر جو ہے پوری زندگی کے بکھیڑے نہ ہوں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے اس منتھ کا بہتر سے بہتر بیسٹ جو ہے اسے اچیو کرنا ہے, لینا ہے اپنے لیے, کچھ بہت ہی اچھا سا جو ہے سامان کرنا ہے, عبادت ہو جائے بہت ساری, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہماری جو سوشل لائف ہے وہ بھی افیکٹڈ نہ ہو, زندگی کے جو مختلف بکھیڑے ہیں وہ بھی نمٹتے رہیں, اور پھر یہ کہ بھئی ہمیں اپنے آس پاس موجود لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. ہاں اٹ پاسبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر جو ہے ہم آپ نے ایک دوسرے سے گفتگو کے دوران یہ ایک دوسرے کو کہتے سنا ہوگا کہ بھئی نیند پوری نہیں ہوتی اور جو ہم چاہتے ہیں وہ سارے کام بھی نہیں ہوتے. تو پھر جب اس پر ہم توجہ دیتے ہیں, اور اکثر جو ہے ٹائم گزرنے کے بعد جو گزشتہ سالوں میں ہوا ہوگا ہمارے ساتھ, ہم سوچتے ہیں کہ یار کچھ کیا جا سکتا تھا, کیا نہیں کیا ہم نے. تو ایک جواب ضرور آتا ہے, اور یہ کہ ہمیں اپنے ٹائم کو آرگنائز کرنا ہوگا. اگر ہم نے اپنے ٹائم کو آرگنائز کیا ہوتا, اگر ہم منظم ہوتے, تو یہ سب کچھ آسان ہو سکتا تھا. اپنے وقت کو اگر ہم مناسب جو ہے طور پر تقسیم کر لیں, اس کو جو ہے ترتیب دے لیں, تب کوئی بھی جو ہے شاید آرام اور وقت کی کمی کی شکایت نہیں کر سکے گا, کیونکہ ایٹ لیسٹ اس کو اس بات کا اطمینان رہے گا کہ بھئی جتنا میں نے پلان کیا تھا اتنا اچیو تو کیا ہے, یا پھر اس بات کا یقین رہے گا, بہت ہی صاف ہمارے سامنے کلیئر ایک پکچر رہے گی کہ بھئی یہ ہم نے سوچا تھا اور اس میں سے اتنا پرسنٹیج تو ہو گیا ہے, اب اتنا باقی رہ گیا ہے. تو پھر اگین ہم جو ہے ایک اور پلاننگ کر سکتے ہیں, پلان بی, کہ بھئی اب اسے ہم نے کس طرح سے مکمل کرنا ہے. تو کیا کریں؟ سب سے پہلے جو ایک یہاں پر سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ سیل فونز کی سوشلائزنگ کم کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ تو رابطے کی ایک اہم سبیل ہے. جب ہم گھر سے کوسوں دور ہوں, یا جب ہم کسی کو اہم پیغام دینا چاہتے ہیں, میسیجز کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز بات پہنچانا چاہتے ہیں, تو پیغام رسانے کا, میسیجنگ کا یہ سب سے بہتر جو ہے ذریعہ ہے. اور اس کے نہ صرف میسیجز بلکہ ہمارا جو یہ فون ہے, سیل فون, یہ تو ابھی اس حد تک ضروری ہے کہ بھئی اگر میں یہاں اپنی ڈیوٹی کے لیے آنا چاہتی ہوں اور اسے بھول کے گھر آتی ہوں, تو مجھے واپس گھر جانا ہوگا, کیونکہ اعتراض بتائے بغیر تو میں انٹر بھی نہیں ہو سکتی. آپ میں سے کوئی نہیں ہو سکتا اپنے کسی بھی کام کے مقام پر, ایون جو ہے آپ شاپنگ مالز میں نہیں جا سکتے. پھر تو ٹھیک ہے نا, اگر ہم کو جو ہے یہ کسی خاص مقصد کے لیے ضروری ہے, تو کیوں نہیں ہم اسے انہی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم اسی کے لیے استعمال کریں گے, اور اس سے ہٹ کر جس کے بغیر بھی جو ہے ہمارے کام ہو سکتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہم نہیں کریں گے. جیسے جو میسیجز ہم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں, جو صرف جو ہے ایک دوسرے کے لیے کچھ کیا کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں شیئر کی ہو رہی ہوتی ہیں, جس میں کوئی خاص ارجنٹ میسج نہیں ہوتا, جس میں ٹو ڈو لسٹ نہیں ہوتی, تو ان چیزوں کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بھئی اس بات کا تو خیال رکھنا ہے نا ہمیں کہ یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے, تربیت کا مہینہ ہے. کون سی ٹریننگ, کون سی تربیت؟ بھئی یہ ٹریننگ ہے کنٹرول, اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی ٹریننگ, اپنے رب کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی, اور اس کا احساس اور اس کا خیال رکھ کر اس کی مرضی کے کام کرنے کی ٹریننگ. اور یہاں پر لیڈیز کا تذکرہ آ گیا ہے. بھئی کسی کا کہنا ہے کہ بھئی خواتین کے لیے تو کام ہی کام ہوتے ہیں, چاہے عام دن ہو یا پھر یہ خاص مہینہ. عام دن ہوتے ہیں
تو ہمیشہ کا روٹین، اور کوئی خاص دن یا کوئی خاص مہینہ آ جاتا ہے تو پھر خاص پکوان اور خصوصی کام. تو ہمارے لیے تو پھر ہر وقت ایک چیلنج ہی ہے. سوچنے کی بات ہے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ بھئی کھانا اگر پکانا ہے تو وائی ناٹ وتھ اے بیلنسڈ کرائٹیریا. آپ جو ہے ایک توازن بنا لیں، ایک بیلنس جو ہے ٹائم ٹیبل بنا لیں، آپ اپنے لیے جو ہے ایک سیٹ اپ بنا لیں کہ بھئی اس میں آپ کا اپنا جو اسکیجول ہے، آپ کی اپنی جو پرسنالٹی کے لیے جو کام ضروری ہیں وہ بھی ہو جائیں، اور آپ سے ریلیٹڈ جو کام ہیں یعنی کہ جو آپ ہی کر سکتی ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی طریقے سے پورے ہو جائیں. یہ جو دین ہے اسلام، یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ آسانیاں چاہتا ہے. جی ضرور ہی ضرور اللہ ہی اللہ کیا کریں، لیکن اس کی بھی بہت ہی پیارے پیارے طریقے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کس طرح کام بھی کرتے رہیں اور اپنے رب کو بھی یاد کرتے رہیں. کو یاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور کتنی یعنی کہ ایک میوزک کے ساتھ دھوم دھڑاکے کے ساتھ کہنے کہ بھائی اللہ اللہ کیا کرو. لیکن جب ویڈنگز پہ میں نے توجہ دی تو مجھے تو لگا کہ اس میں تو بہت ہی ایزی ٹپس دیے جا رہے ہیں بھائی. جس میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی دکھ نہ کسی کو دیا کرو. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑا آپ کے ساتھ جو ہے ایک ٹپ شیئر کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کسی کو دکھ نہ دیے. اور کس وجہ سے؟ جو ہمارا رب ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اس کو یاد کر کے. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا رب اس بات سے خوش ہو جائے گا کہ میں اس بندے کو جو ہے دکھ نہ دوں، تکلیف نہ پہنچاؤں. ہاں اس کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہو، لیکن اگر میں معاف کر دیتی ہوں تو اس میں میرا رب خوش ہوگا. تو یہ جو دکھ نہیں دیں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے کیونکہ اللہ یاد ہے، تو یہی تو ہے نا اللہ ہی اللہ کیا کرنا. اس کا ریمائنڈر اپنے لیے سیٹ کر لیا ہے کہ کسی کو دکھ نہ دوں، اور یہی ایک میرے لیے جو ہے ایسا کنٹینیوس ایک پروسیس بن جائے گا جس میں میں اللہ کو یاد کرتی رہوں گی، کیونکہ ایسا مسلسل کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا جس میں مجھے کسی کو سکھ پہنچانے کے لیے یا کسی کو دکھ نہیں دینے کے لیے اس بات کو یاد کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا. دیکھیے اس کو یاد کرنے کے مختلف ڈھنگ یہ ہے. رانا شیری اور کہتی ہے کہ نہ کوئی مکاں ہے نہ کوئی مکی ہے، خدا جانے یہ کون سی سرزمین ہے، مصائب و آلام میں گھر گئی ہوں، کرم کر الہی تو دل میں مکی ہے، کرم کر الہی تو دل میں مکی ہے. چلو کچھ کتابیں ہی لکھ کر رکھیں ہم، کتابوں کو تو موت آتی نہیں ہے، بھلا کیوں نہ لو اپنے رب سے لگائیں ہماری رگے جاں سے جب وہ قری ہیں. بھلا کیوں نہ لاؤ اپنے رب سے لگائیں ہماری رگے جاں سے جب وہ قری ہیں. وراثت میں حق گوئی پائی ہے میں نے، میرا جھوٹ سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اور آخر میں ان کا یہ مقطع والا شعر ہے کہ بہت دیر سے گہری سوچوں میں ہے گم ہے حساس شیری تبھی تو ہنسی ہیں. تو سامنے دیکھیں جب دکھ ہو، مجھے لگا ان کے کلام سے کہ یہ کہیں دکھی ہیں، کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے جو حل نہیں ہو رہا ہوگا، تو دعا ہے ہماری کہ بھئی ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں اور ان کا دکھ جو ہے ان سے دور ہو جائے اور دکھ سکھ میں بدل جائے. تو دکھ میں بھی انہوں نے کس اچھے انداز میں اپنے رب کو یاد کیا ہے کہ بھلا کیوں نہ لو اپنے رب سے لگائیں ہماری رگیں جاں سے جب وہ قری ہیں. اور مجھے اس بات سے خیال آیا کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ ہم میں سے کوئی ایسا فرد ہو جس کے پاس کوئی ایسا ایشو نہ ہو کہ وہ حل نہیں ہو رہا، یا پھر جس کی وجہ سے جو بیسک نیڈس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ مشکل تو ضروری ہوگی، لیکن بس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک دوسرے کے لیے بہت ساری دعائیں کریں، بہت ساری دعائیں کریں. جن کو جانتے ہیں ان کے نام لے کر دعا کریں، جنہیں نہیں جانتے ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے تو واقف ہے، تو ان سب پر رحم فرما اور اپنی ذات سے جو ہو سکتا ہے وہ آرام ضرور پہنچائیں. ایک کالر ہے پروگرام میں. ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی, گلزار حسین بٹ بات کر رہا ہوں محترمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوش آمدید جناب. مہربانی جی محترمہ جی, اچھا پروگرام آپ کا سن رہا ہوں میں جی. تو محترمہ جی یہ مہینہ ہے صبر کا, ٹھیک ہے, اور انسان سکون کا, یعنی ٹھیک ہے, آرام سے عبادت کرتا ہے آدمی, اور کھانے پینے سے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جاتا ہے. صبح سے ایک دفعہ کھا لو نا, رات شام کو کھانا ہے مگر جھنجھٹ ہے کھانے پینے کا. جی 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 بالکل. میں افطاری سے پہلے بیٹھا ہوا تھا نا, میں بولا یار کتنا اچھا پرسکون ماحول ہو گیا. پورا دن کوئی نہیں تو آدمی انسان کرتا ہی رہتا ہے پورا دن, یہ چائے پی, بسکٹ کھا, کیک کھا, کچھ کھا. یہ چائے ٹھیک نہیں بنی, اچھی چائے کوئی بنا دے میرے لیے, اس میں شکر زیادہ ہو گئی, اس میں دودھ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جی حقیقت بہت پرسکون دن گزرتا آدمی کا, ٹھیک ہے نا. وہ جیسے آدمی سوچے جائے نا مکہ مدینہ میں, تو ادھر بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے نا, وہی کام ہوتا ہے عبادت کرنا. ہاں, یہ وہ جو ایک اپارچونٹی ہوتی ہے نا, وہ بہت گریٹ ہے, زبردست. جی جی. تو یہ زبان سے آدمی ہر کسی کو بھلائی کرے, پہلے بھی بھلا کرے, دوسرے مہینوں میں بھی, لیکن اس میں تو خاص کر وہ اپنا جو روزہ خراب نہ کرے انسان. صحیح صحیح صحیح, اچھا میسج دیا ہے آپ نے, بہت شکریہ جناب. تو بہت محترمہ جی, مہربانی, بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. سب کو رمضان مبارک. جتنے بھی بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے, جتنے بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے اللہ تعالیٰ حل کرے اور دعائیں کرے, انشاءاللہ ہر چیز حل ہوئے گی انشاءاللہ. اللہ کو دے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. بہت ساری پیاری پیاری دعائیں اور اپنی تاثرات جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے گلزار حسن بٹ صاحب کہ بھئی کھانے پینے کا جو جھنجٹ, مجھے مزہ آ گیا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جھنجٹ, حالانکہ اس کے لیے تو انسان اتنا سارا کام کرتا ہے, لیکن واقعتاً جو ہے جب ہم کسی چیز کو اپنے دل سے قبول کرتے ہیں اور ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ ہوتے ہیں, تو جس چیز کو اس وجہ سے چھوڑا ہے پھر اس چیز کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی. صحیح. پروگرام رمضان ایک مہمان, اور اب اگر آپ نماز سے فارغ ہو گئے ہوں تو شامل ہو سکتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے میسیجز ہم دے سکتے ہیں, بالکل مختصر سے, کہ بھی کسی کے لیے دعا کر دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا, اور اگر کوئی ایک چھوٹی سی کوئی معلومات جو ہے آپ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مہینہ شروع ہوتا ہے نا, تو انسان کا جو برین ہے وہ بالکل ایک نئے جذبے سے کام شروع کرتا ہے, اور جو انسانی جسم ہے, ہماری باڈی جو ہے ہمارے برین کے انڈر ہوتی ہے, وہ اس کے تابع ہوتی ہے کہ وہاں سے جو انسٹرکشنز ملتے ہیں اس کے تحت وہ کام کرتی ہے. تو پھر جو ہے اب ہمارا ذہن جب ایک نئے جذبے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ہم ایک بات کے لیے جو ہے مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی رضا کے لیے اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے, ہم کچھ جو ہے کھانے پینے سے ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں, دین ہم ایسے کوئی کام نہیں کر رہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو یہ جو ہماری پریپریشن ہے یہ ہمارے لیے آسان کر دیتی ہے کہ ہم زبان سے جھوٹ نہ بولیں, کسی پر تہمت نہ لگائیں, دروغگوئی نہ کریں, یعنی کہ بیکار کی باتیں نہ کریں, بڑا چڑھا کر باتیں نہ پیش کریں, کسی کے بارے میں غلط سلط بھی نہ بولیں, غیر ضروری تو کوئی بات نہ ہی کر لیں بھائی. تو یہاں سے فوراً انسٹرکشنس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم اسے وہاں پر جو ہے اس جذبے کو کہیں سیو کر لیں اور کہہ دیں کہ بھئی اب ایسے ہی رہنا کیسا ہو سکتا ہے. جس طرح انسان اپنے لیے ایک رویے کو, ایک طرز کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے اور یہی ٹھیک ہے, تو پھر وہی ٹھیک لگتا ہے. اس سے ہٹ کر جو بھی بات ہوتی ہے, جو بھی ایکشن ہوتا ہے, جو بھی کام ہوتا ہے, وہ لگتا ہے کہ او نو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم اپنا جو کرائٹیریا ہے, جو کسوٹی ہے جس کے تحت ہم کہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے, اسے اپنی بھلے والی چیز کے تحت کر لیں کہ میرا بھلا کس میں ہے. کون سا بھلا؟ جب میں میرے باڈی سے جو ہے بے نیاز ہو جاؤں, یعنی جسم ہمارا جو ہے ہمارا ساتھ چھوڑ جائے, اس کے بعد بھی یہ جو میں رہنے والا ہے اس میں کا کچھ بھلا ہو جائے. تو اس کی خاطر پھر جو ٹھیک ہے اسے تو ہم اپنے لیے اوکے کریں, اور جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسے کہیں جا بھائی جا.
جی سامعین، اب ہم کچھ بات کرتے ہیں صحت سے ریلیٹڈ کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ خیر و عافیت سے گزرے، صحت کے مسائل کھڑے نہ ہوں، یعنی کہ اب تک جو ہم نے اپنے ساتھ برا کر لیا ہے وہ پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن کر کھڑا نہ ہو جائے. تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم خاص کر اس مہینے میں بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں، اور جو افطار کا وقت ہوتا ہے خاص کر اس افطار کے دسترخوان کو جو ہے ثقیل بہت ہی ہیوی غذاؤں سے بچائیں. ایسا نہ کر لیں کہ بھئی جو پورا دن ہم نے جو اپنے آپ کو روکے رکھا اور جب اجازت ملی کھانے کی تو اتنی چیزیں ہم نے سجا لی اپنے دستر پر، وہ بھی ثقیل غذاؤں سے، کہ پھر ہمارے معدے نے تو فوراً ہی فریاد کرنی شروع کر دینی ہے، جس پر ہم کوئی کان نہیں دھریں گے کیونکہ ہمارا ذہن ادھر ہوگا نہیں. تو بیٹر یہ ہے کہ اوائڈ کریں جو بالکل وزن غذائیں ہوتی ہیں ثقیل سی، آئلی، اور بیلنس ڈائٹ کی طرف توجہ دیں. تو وائی ناٹ وی شوڈ پروسیڈ وتھ فیو ٹپس کہ بھئی کیا ہو جائے. یہ چیزیں آپ کو بہت کچھ سننے کو ملیں گی، روز ہی ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں لے آئیں گے، لیکن کیا یہ باتیں کہیں رہ بھی جاتی ہیں، یا پھر خود میں جو ہے کسی بہت ہی ثقیل سے دسترخوان سے اٹھ کر آؤں اور ادھر کچھ بات کروں اور ادھر آپ نے بھی کچھ سنا اور نہیں سنا اور چلتا رہا وہی جو ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ اچھی بات جو سامنے آ جائے تو اسے گرا سے باندھ ہی لیں بھائی. تو ہم یوں کریں گے کہ چاٹ مسالے اور سرخ مرچوں کا استعمال یہ کر کے جو ہے اپنے معدے کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے. ڈن. اور کیا ہو سکتا ہے، کھجور جو ہے سحری میں بھی کھانے کی ہم عادت ڈالیں، بہت فائدہ ہوگا. افطار میں یوں کر لیں کہ پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل جو ڈشز ہیں اسے بہت ہی اہتمام سے ہم جو ہے پریپیئر کریں، تاکہ یہ جو گرمیوں کے طویل روزے ہیں اس میں معدہ جو خالی ہوتا ہے اور سائیکولوجیکلی جو ہے جو ایک خلا پیدا ہوتا ہے اسے جو ہے یہ نرم اور معتدل اور وٹامنس کی سے بھرپور جو غذائیں ہیں، پھل ہیں اور سبزیاں ہیں، یہ جو ہے پھر فائدہ پہنچا سکیں. کہتے ہیں کہ یہ جو زبان کے چٹخارے ہیں نا، ان سے اگر طبیعت سیر ہو سکتی تو پھر ہماری باڈی میں وٹامنس کی کمی کبھی نہ ہوتی. تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ لذت بھرے پکوان چکھنے کی حد تک استعمال کیے جائیں اور اس کے بعد جو ہمارا کھانا ہے، جو ڈائٹ ہے، وہ بالکل سادہ ہو. اور سامنے یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ہمارا صبح کا کھانا ہے سحری، یہ ضروری بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اور اس کی جو ہے ہمیں ہدایت بھی ہے کہ بھئی سحری ضرور کھائیں اور اسی وقت کھائیں جبکہ سحری کھانی چاہیے. ایسا نہیں کہ رات کے 12 بجے ہم نے کچھ کھا لیا اور سو گئے، ایسا نہ ہو، بلکہ پراپر جو ایک ٹائمنگ ہے اس کو ہم فالو کریں، اور اس وقت میں پھر جو ہمیں غذا لینی ہے دیٹ از آلسو ٹو سینسٹیو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہت ہی حساسیت کے ساتھ کہ اس وقت ہم کیا چیز استعمال کریں اور کیا نہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ موسم کے حوالے سے ہم اس کا جو ہے اہتمام کریں، ایسا کہ جس سے ہمارے جسم پر بھی جو ہے کوئی بارے گرا، یعنی کہ بہت ہی کوئی ثقیل سا اور مشکل نہ ہو جائے ہماری باڈی کے لیے، صحت کے لیے نقصان نہ ہو، اور افطار تک کے جو ہے ہمارا جو وقت ہے وہ آسانی سے گزر جائے. ڈیزائن ہمارا رب بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس نے دیکھے کائنات، کتنی پیاری کائنات ہمارے لیے سجا دی، اور پھر خود ہمارا جو جسمانی نظام ہے، ہمیں جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں اور جس تناسب سے ہمیں بنایا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. نہ کائنات کی کوئی چیز جو اس نے کریٹ کی ہے اس میں کوئی چیز ایسی ہے جس میں ہم کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی کا بہترین جو کمال ہو سکتا ہے اس کمال کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. ہمارے لیے دنیا بہت ہی اچھے انداز میں سجائی ہے اور ہماری ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی ہے. اب اس کے بعد پھر انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ بھی وہ اس کائنات کو جو ہے سجا سنوار کر رکھے، اس میں فساد نہ ہونے دے اور دوسروں کے لیے جو ہے آسانیاں مہیا کرے.
اللہ تعالیٰ جس طرح ہم پر رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، تو ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں. تو یہ جذبہ جو ہے اس مہینے میں ہم اپنے لیے طے کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، اور دعا یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحمان رہے، یعنی کہ وہ رحمان کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر جاری و ساری رکھے، اور ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے. میرے اللہ تو کریم ہے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، خوش آمدید. شکریہ، اور آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کرتا ہوں، کیونکہ کافی دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی، اور سن کے کافی خوشی ہوتی ہے، اور سنتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے. بس یہ ہے کہ یہ رمضان کا جو اتنا رحمت والا برکت والا مہینہ جو شروع ہوا ہے، تو یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے. لیکن جو دنیا پر ایک وبا آئی ہوئی ہے، جو ہم لوگوں کے سر پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کو ڈٹ کے سامنا کرنا ہے. سامنا ایسے کرنا ہے کہ بھیڑ بھاڑ سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو سیفٹی رکھنا ہے، ماسک لگانا ہے، احتیاط ریڈی رکھنا ہے. جیسے آپ موبائل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ضروری ہے، ان چیزوں کے لیے ضروری ہے. اور یہ کہوں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ اور بہت ہی رحمت کا مہینہ ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے صحت کے لیے بھی بہت اچھا مہینہ ہے، جس میں کہ ہم شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے بعد کولیسٹرول صحیح کر سکتے ہیں، کڈنی کی حفاظت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس سے کینسر سے دور ایک سال میں جب ایک مہینہ روزہ رہتے ہیں ہم لوگ. بالکل صحیح. یہ سب باتیں. اور دوسرا کہ جیسے اسی میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سے کتنی خوف ہے ہمیں، کیونکہ ہم جب صبح کا سحری کھا لیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، فجر کا نماز پڑھ لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر سارا دن ہم ایسے ہی رہتے ہیں، اور جب تک کہ مغرب کا اذان سنائی نہ دے ہم ایک لقمہ ایک بوند پانی منہ میں نہیں لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کہتا دیکھ ہمارے بندے کو کہ جب تک وہ اذان سنے گا نہیں، اس کے منہ میں ایک قطرہ پانی، تنہا ہو چاہے کوئی سامنے ہو کہ نہ ہو، اس نے نہیں لینا، کوئی دانہ اپنے منہ میں نہیں ڈالنا. صحیح، یہی ہے اللہ کی خوف. اور اسی طرح سے ہر چیز میں اللہ کی خوف رکھنی چاہیے. خوف ہی نہیں، دیکھیے ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ خوف سے زیادہ محبت کا معاملہ ہے. محبت کا معاملہ، میرے رب کی نافرمانی نہیں کرنی بھائی، نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ان کا حکم ہے، وہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اور محبت ہے تبھی تو ہم یہ سب کر رہے ہیں. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی. جی جناب. تو یہ جو آپ نے وبا کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ یہ باتیں بتائیں کہ بھئی احتیاط تو ہر حال میں جو ہے اپنی برقرار رکھیں اور خیال رکھیں، تو یہ آپ نے بہت اچھا میسج دیا. بس یہ کہ قطر گورنمنٹ کا بھی ہم جتنا شکر گزار ہے، شکریہ ادا کریں، اتنا کم ہے. اس لیے کہ یہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں 3-4 سالوں سے جو چل رہا ہے، اور اس پہ انہوں نے جو اپنا سیفٹی کیا ہے، سب کا خیال کیا ہے، اس پر بہت ہے نا، بہت جو مشکل کا ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ لگتا ہے. صحیح ہے، یہ دوسرا رمضان ہے اس طرح کا حالانکہ لیکن قطر گورنمنٹ کا اور لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے سب کا خیال رکھا، اور بہت اچھا انسان آدمی گھر سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم یہاں سیف رہتے ہیں، سیفٹی رہتے ہیں. اللہ کا شکر. کیوں میں بھی گھر جا کے آیا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہاں میں اور یہاں میں کیا فرق ہے، یہاں کتنی سیف ہے ہم لوگ، یہ پتا لگتا ہے. صحیح. اور جب کوئی چیز کوئی ہمارے لیے بھلا چاہتے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوآپریٹ کریں، اور جن چیزوں کو ہم نے کرنا ہے وہ ہم ضرور کرتے رہیں. بہت شکریہ جناب. جی شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جس طرح جب آپ کی جانب سے اتنی بہترین جو ہے باتیں آتی ہیں، جس میں آپ بہت سوچ سمجھ کر اپنا جو احساس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. رمضان ایک مہمان، اور اس بابرکت مہینے میں بہت ضروری ہے کہ ہم وقت کا درست استعمال کریں. جی سامعین، یہ جو مہینہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنا وقت جو ہے یوں ہی ضائع کرتے رہیں. نہ صرف یہ مہینہ بلکہ اس مہینے میں جب ہم وقت کا درست استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ احساس ہمارے اندر کہیں جو ہے پختہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے وقت کو بہت سہج کر، بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی یوزفل وے میں استعمال اپنا یوز کرنا ہے، کہ جس سے پھر ہمیں
आखिरत का भी फ़ायदा हासिल हो। और आपको बताऊं कि आज जो है कितने चेंजेस हुए हैं। हुआ ये है कि वो सारे लोग जो रातों को बहुत ही आराम से जो है या फिर लेट नाइट भी सोएंगे, तो जिस वक्त पे सोया करते थे उस वक्त आज जाग रहे थे। सिर्फ जाग नहीं रहे थे बल्कि सहरी खा रहे थे। और फिर जिस वक्त में वो खाया पिया करते थे वो सारा वक्त इन्होंने कुछ नहीं खाया है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑन दिस ग्लोब। और जो वक्त उमूमन जो है कहीं आउटिंग का होता था, बाहर घूम रहे होते हैं या फिर बाहर निकले होते हैं या अपने काम से वापस होकर आराम कर रहे होते हैं, यानी मगरिब के बाद का जो थोड़ा सा वक्त रिलैक्सेशन का होता था, उस वक्त में बड़ी गहमा गहमी रही आज। जी हाँ, बिल्कुल इफ्तार का जो है सारी रौनकें लगी हुई थी और मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने आज सनसेट के बाद जो है अपने आप को नेमतों के साथ जो है मशगूल पाया। खजूर, शरबत और फल और फलों से बनी हुई बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें। और आज आपको मैं बताऊं कि एक और तब्दीली आएगी जो कि कल से ही शुरू हो गई है। नमाज इशा के बाद जो है अब फ़ौरन फारिग होकर अपनी अपनी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ है इसमें नहीं लगेंगे लोग, बल्कि मज़ीद अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तरावी पढ़ रहे होंगे भाई। इसलिए ना कि ये कोई सोने का तो महीना है नहीं कि इंसान बस सोते हुए गुजार दे, या फिर ये महीना ऐसा भी नहीं है कि इसमें आप जो है अपनी दोस्तों के साथ गपशप में वक्त निकाल लें, बल्कि ये महीना तो इस महीने के साथ वक्त गुजारने का महीना है, यानी कि इस महीने में जो चीज़ें ख़ास हैं उनके साथ। और आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में भी कुछ चेंजेस हैं। क्या है, इन्होंने बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें वहाँ पर इकट्ठा कर रखी हैं बिल्कुल अट्रैक्टिव स्टाइल में कि जो सिर्फ इस महीने के साथ ख़ास हैं। वो क्या है? कैन एनीवन ऑफ यू गेस? हाँ, खाने से रिलेटेड भी हैं, ज़्यादातर उसी का मैं जिक्र कर रही हूँ, दूसरे भी हो सकते हैं। गेस एनीवन ऑफ दैट? एग्जैक्टली, खजूर के मुख्तलिफ अक़साम और उसकी बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग और फिर उसके ऊपर ऑफ़र्स। तो खजूर की बड़ी अहमियत मुझे लग रहा है कि इस महीने के साथ है, तो मुझे लग रहा है या वाकई है? भाई वाकई है। ये एक ऐसा फल है जिसमें अल्लाह ताला ने हमारी जिस्म की जो इतनी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी इसमें जमा कर दी हैं। सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसके साथ जो है अपना इफ्तार क्या करते थे और बहुत सारे इसमें फ़ायदे भी पोशीदा हैं। जी, तो प्रोग्राम रमज़ान एक मेहमान, जिसमें आज हमने इस मेहमान का इस्तकबाल किया है। इससे रिलेटेड कुछ जो है इन्फॉर्मेशंस हमने आपके साथ शेयर की हैं, आपने हमारे साथ कुछ अच्छी सी बातें शेयर की हैं। हमने देखा कि इस महीने में जो इम्पॉर्टेंट जो टास्क हमारे हो सकते हैं उसमें से एक ये है कि वक्त को जो है बिल्कुल अच्छे अंदाज में दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ ये कि इसमें जो मखसूस इबादतें हैं और इसका हर लम्हा जो अपने अंदर कई गुना अजर समेटे हुए है उसको जो है समेट लें, उसको सेव कर लें, उसको ज़ाय ना होने दें। अपने खाने पीने का ख्याल रखें। ये ना हो कि दिन भर जो एक अपने बदन को एक प्रोसेस से हमने गुजारा उसे फिर अफ्तार में जो है बहुत कुछ खाकर जो है वेस्ट हमने कर डाला हो। तो एहतियात के साथ, हर चीज़ प्लानिंग के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ें और फिर देखें कि हमारा रब हमें इन नेमतों के साथ किस तरह सरफराज करता है। तो देखें, अदनान समी की आवाज़ में ये जो हमद है मुझे बहुत पसंद है, आप भी सुन लें। तो अल्फाज बहुत प्यारे हैं और साथ ही साथ उनका जो अंदाज़ है अच्छा है। जो हर शय में अपने रब का जो है हमें उसकी निशान है। तो आज के समय के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।